बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि आज 12 रबीउल अव्वल की ये नशरियात जो पेश की जा रही हैं, इस सिलसिले की आखिरी नशरियात हैं। और आज हम इन नशरियात में तज़किरा करेंगे उस जश्न का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आमद पर बनाया जाता है। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई, उस नूर की आमद हुई जिससे अरब में अंधेरे ख़त्म हो गए, इस पूरी दुनिया यानी जो तारीकी इस दुनिया पे छाई हुई थी वो ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से ये कहा जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ नूर ही नूर था। कैसर और किस्रा के दरबारों में एक ज़लज़ला सा आता है, तमाम तारे जो हैं वो सिमट के हज़रत बीबी आमना के घर की छत पे जमा हो जाते हैं। और ये बयान हज़रत बीबी आमना बयान फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरा कमरा जो है वो नूर से रोशन हो गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ सुवैबा, जो कि अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की लौंडी है, वो जब अबू लहब के पास जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से ख़बर देती है, तो ज़ाहिर सी बात है एक चचा अपने भतीजे के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने पे खुश होकर उंगली के इशारे से उस लौंडी को आज़ाद कर देता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक वक्त जब अबू लहब यानी जा चुके थे इस दुनिया से, उस वक्त ख्वाब में आते हैं और वो अपने भाई के ख्वाब में आके ये बताते हैं कि पीर के रोज़ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त चूँकि अबू लहब ने उस लौंडी को आज़ाद किया था, तो उसकी वजह से पीर के रोज़ और उस ख़ास मौके पे अल्लाह ताला जो है, हालांकि अबू लहब शिरक की हालत में इस दुनिया से गए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पीर के रोज़ उसी वक्त अबू लहब को उस उंगली से पानी पिलाता है। यानी एक लौंडी आज़ाद करने का जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में की गई हो, उसका अजर इतना है कि एक मुशरिक को भी पीर के रोज़ उस वक्त पानी दिया जाता है। तो आप सोचें कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं तो हमें क्या रहमतें और नेमतें हासिल होती होंगी। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम, इसमें हमारी कोशिश रही कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनी हासिल करें। यानी विलादत बासादत के जिस बयान से हमने इस प्रोग्राम का और इन नशरियात का आगाज़ किया था, आज उसी विलादत बासादत के बयान के साथ अपनी इस ट्रांसमिशन को इख्तिताम पजीर करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इन नशरियात का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। यहाँ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा क़ारी फैसल चिश्ती से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने का शर्फ हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سبحان الله سبحان الله. يا
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी फैसल चिश्ती आपका। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे इस प्रोग्राम में सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 और 58 की तलावत पेश की गई है। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुँची है। कह दो कि ये किताब खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का, आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। यहाँ मैं दावत देना चाहूँगा हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ खुशलहन नात ख्वां सना ख्वां हैं, नात को शायर हैं। इनका मजमूआ कलाम हरफ मुअत्तर मंसर आम पर आ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुजूर हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब शकील मदनी। ए खुदाए आलम रंगो तेरी शान जल्ला जलालहू है हर एक गुमां से बुलंद तू। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। मुझे वस्फ़ सिद्क़े मक़ाल दे, मुझे ऐसे साँचे में ढाल दे।
مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جلا جلالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں حسب روایت شامل کریں گے قصیدہ بردہ شریف، وہ قصیدہ جس کے ورد کرنے سے آپ کو کوئی مشکل لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مصیبت لاحق ہو، کسی بیماری میں آپ مبتلا ہوں، لا علاج مرض کا بھی علاج جو ہے وہ اس قصیدے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ، جس کی بدولت حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے شفا نصیب فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں، یعنی ان کو بشارت ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، ایک چادر جو ہے وہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ڈالتے ہیں، ہاتھ دست مبارک اپنا جو ہے وہ پھیرتے ہیں، اور وہ جسم جو فالج کا شکار تھا، جو کہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، مفلوج تھا، اس جسم میں طاقت آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے۔ یہ کرشمہ ہے اس قصیدہ بردہ شریف کا۔ یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا، درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ جن و انس اور کونین کے مختار ہیں، آپ جن و انس اور کونین کے مختار ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی سردار ہیں۔ O my Lord, send salutations and greetings forever upon your beloved Prophet, peace be upon him, who is the best of all creations. The beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the leader of both the worlds and both creations, man and jinn, and of both groups, Arabs and non-Arabs. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ثم الرضا عن أبي بكر صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہو رضا تیری ابو بکر و عمر پر
O my Lord, then be pleased with Abu Bakr, Umar, Ali and Usman, Ridwanullah alayhim ajmain, who are the people of nobility. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सना सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारी इस ट्रांसमिशन का ये जो क़सीदा है ये पेश किया गया, और आपको बताते चलें आज चूँकि हमारे सिलसिले की ये आखिरी ट्रांसमिशन है तो इसलिए ये आज का यानी इस ट्रांसमिशन का आखिरी क़सीदा पेश किया गया। फिर किसी ट्रांसमिशन में मज़ीद जहाँ मौका मिलेगा आपको दोबारा ये क़सीदा सुनवाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है बलगुल उला बे कमालिही का। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे इस सिलसिले की आखिरी नशरियात हैं, और इस नशरियात में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं, यानी रोज़ाना की तरह हमारे साथ 12 दिन पहले इब्तिदा में रहें और आज भी हमारे साथ यही मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। इनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। दुनिया इल्म का एक बहुत बड़ा नाम। अगर मैं इनके खुतबात की बात करता हूँ तो तकरीबन 12,000 खुतबात दे चुके हैं, 5,000 से ज़ायद टेलीविज़न प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं, 20 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, और 40 से ज़ायद इनकी तसानीफ़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ रिसालों में शाया हो चुकी हैं। मौलाना उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ख़तीब आज़म पाकिस्तान मौलाना हज़रत मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब के साहबजादे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और आज पूरी मिल्लत इस्लामिया को, कायनात को ईद मिलादुन्नबी, इस्लाम की पहली ईद, सबसे बड़ी ईद, मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अल्लामा साहब। और ज़ाहिर सी बात है आज का दिन यानी 12 रबीउल अव्वल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और किसी भी ईद से कम नहीं है, बल्कि जो जिस तरह आपने फरमाया कि सबसे पहली ईद जो मुसलमानों की जहाँ से इब्तिदा होती है वो यही ईद है। ये ईद ना होती तो फिर कोई ईद मनाने का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता था। शायद ये कायनात ही ना होती, हम भी इसमें ना होते, कोई और शय अल्लाह ताला तख्लीक ना करता। सर क्या फरमाते हैं आज के प्रोग्राम में? हमने ये सोचा कि हम जो आज का मौजू है वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखें, और आपसे ये जानें कि मुसलमान किस तरह ये ईद मनाएं, ये दिन जो आज का मनाया जाता है इसे किस तरह मनाया जाए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान, इसको हदीस कुदसी कहते हैं, यानी ये कुरान में तो नहीं है मगर है अल्लाह का फरमान। ज़बान रिसालत से मिला, हमें तो कुरान भी ज़बान रिसालत से मिला। बेशक बेशक। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा अज़हरतुर रुबूबिय्या। अल्लाह फरमाता है प्यारे, अगर आपको ना बनाता, ना मैं दुनिया बनाता, ना आसमान बनाता, ज़मीन, ना ही अपना रब होना जाहिर करता। वो रब होता मगर रब होकर जाहिर ना होता। तो हमें तो रब भी मिला है, तो बारगाह मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से मिला। एक बात। दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए बाइसे तख्लीक़ कायनात।
کہ ان کی وجہ سے کائنات تخلیق بنی۔ کی گئی، یعنی وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جیسے ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو بے شک، بے گلزاروں شک، میں۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اب وہ تشریف لے آئے، قرآن نازل ہوا، آنے کے بعد آنے کا ذکر، یہ اللہ کی سنت۔ سبحان اللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ میں، کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول تمہارے نفسوں میں سے، من انفسکم، تمہارے نفیس ترین لوگوں سے، اور وہ تمہاری بھلائی کا چاہنے والا، سبحان اللہ۔ اور مشقت تم پر آتی ہے، گراں میرے حبیب پر گزرتی ہے، وہ رؤوف بھی ہیں مومنوں پر، رحیم بھی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ سورہ مریم میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ نبی کے یوم ولادت پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ عید بھی قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ مائدہ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً، عید کا لفظ قرآن میں، اے اللہ ہم پر آسمان یعنی اونچائی سے، بلندی سے مائدہ، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے جس سبحان دن وہ اللہ۔ آئے۔ تو نزول نعمت کا دن ہوا عید، تو مائدہ بڑی نعمت ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ پھر جس دن وہ آئے وہ بڑی عید کا دن ہے۔ عید ویسے بھی کہتے ہیں خوشی کے خوشی حوالے کے سے۔ دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری نعمتیں اس کی عظیم ہیں، مگر نبی پاک کو بھیج کر احسان جتایا۔ کیا مطلب؟ وہ ساری نعمتوں کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، بے جان۔ شک، بے شک۔ خوشی منانا دو طرح ہوتا ہے، ایک تو شکر کا اظہار، میں شکر کرتا ہوں، یہ ہے خوشی۔ دوسرا تعظیم، اس کی عظمت عظمت بیان کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں۔ عرب میں جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں، تو میلاد کے معنی پیدائش کے۔ تو نبی پاک کی ولادت کا جشن منانا، یہ اس لیے اللہ کا شکر کہ اس نے جس کی خاطر کل کائنات منائی وہ حبیب بھی ہمیں دے دیا، سبحان اللہ، اور سبحان دوسری اللہ، بات ان کی تعظیم کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب خوشی کا ہر وہ طریقہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ خود اللہ فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ جو جائز ہے وہ کیا جائے گا۔ قمقمے لگانا، چراغاں، جھنڈے لہرانا، درود و سلام کے زمزمے نغمے بلند کرنا، جلوس نکالنا، اور محفلیں سجانا، لوگوں میں شیرینی بانٹنا یا کوئی صدقہ و خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی خوشی بنانے کا بیمار کو کوئی اس کی دوا عیادت مہیا کر لینا، کرنا، دوا مہیا کرنا، کسی کو کپڑے دینا، یہ سارے جتنے بھی خوشی کے کام، شربت پلائیں آپ، مگر بے ادبی نہ ہو اور غیر شرعی کام نہ ہو۔ بالکل۔ بھنگڑا نہیں ڈالیں، موسیقی نہیں بجائیں، تبرک زمین پر پھینک کے بے ادبی نہ کریں، کلمات لکھے ہوئے ان کو روندے نہیں، جو بھی ہے ادب کرنا۔ ادب کے ساتھ کریں۔ جلوس صحابہ نے نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی آئے۔ اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن سلام اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں علامہ یا حضرت وغیرہ کہتے ہیں، ان کے ہیبر کہتے تھے، احبار جس کی جمع۔ تو بہت بڑے عالم یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے۔ وہ کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، لوگ گئے استقبال کو، میں نے نشانیاں پڑی ہوئی تھیں،
آسمانی کتابوں میں. تو میں نے کہا نکل کے دیکھتا ہوں، اگر یہ وہی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا. کہتے ہیں میں نکلا، دور سے میری نظر پڑی، حضور اونٹنی پر سوار تھے، بے ساختہ، بغیر بناوٹ کے میری زبان سے نکلا، لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پیاری ہستی. کہتے ہیں قریب ہوا تو حضور ارشاد فرما رہے تھے، یہ میلاد کے پیغام کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہا ہوں. حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں سلامتی پھیلاؤ. سبحان اللہ. ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کے لیے امن کا باعث بننا، یہ نبی پاک پیغام دے رہے تھے. ہمارے ہاں جاننے والے کو سلام، جس کو نہیں جانتے سلام نہیں، گھر والوں کو نہیں. تو ہمیں سلام کو پھیلانا چاہیے، یہ محبت کی چابی ہے، نشانی ہے بے شک. اور اس پہ ثواب ملتا ہے. مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. لوگوں کے لقمے نوچو نہیں، چھینو نہیں، کھلاؤ. مسجد سے جوتی چوراؤ نہیں، رکھو تو پہننے کے لیے. سبحان اللہ. کسی کے تکلیف کا سامان نہ بناؤ، بلکہ تکلیف کا سامان ہٹاؤ. وصل الارحام، صلہ رحمی، پیٹ کا رشتہ، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے. چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ جاتے ہیں. فرمایا صلہ رحمی، قرابت کے حقوق ادا کرنا. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں فلانے کو یوں، فلانے مجھے میٹر آف انویٹیشن، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے نہیں کہا، ان کو بھیج دیا، ان کو تو جا کے بھی ملے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یاد رکھیں، بلا وجہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. بھلے آپ کتنے عمرے حج کر رہے ہو، راضی کریں خوشی کے ساتھ. اور یہ موقع ہے عید کا، اس موقع پہ اس موقع پہ کریں. راضی کرنا چاہیے. فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھو، یعنی فرض دکھا کے پڑھو، تہجد نفل چھپا کے پڑھو. سبحان یہ نہیں کہ گھروں کو آپ ایس قبرستان بنا لیں، وہاں بھی نماز پڑھیں. تدخل الجنت بسلام، اور اس طرح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے تو عاشق ہو گیا تھا، فدا ہو گیا تھا کہ اتنا پیارا کلام سنا، میں کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد شریف مناتے ہوئے خوشی کرنا بہت سعادت. معافی چاہتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث موجود، حدیث کا نمبر 5101. ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اس کی جو سلیو گرل جس کو لونڈی کہتے تھے، سویبہ، اس نے اس کو آ کے خوشخبری سنائی، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے. تو بھائی کی وفات ہو چکی تھی، بھتیجے کے پیدا ہونے پر یہ خوش ہوا، آزاد کر دیا. خوش ہوا، یعنی واقعی خوشی ہوئی بھتیجے کی ولادت کی. تو کوئی خوشخبری سنائے، ہم آج مٹھائی کھلا دیتے ہیں. اس کی وہ لونڈی تھی، اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. کتنی بڑی بات ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے ولادت کی، غلامی سے نجات مل رہی ہے. ہم خوشی منائیں گے تو کیا جہنم سے نجات نہیں ملے بے گی؟ شک بے شک بے شک. تو وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا جب اعلان نبوت ہوا. اس کو، اس کی بیوی کو جہنم کا ایندھن کہا گیا. جب اس کی وفات ہو گئی تو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اس کو خواب میں دیکھتے ہیں. پوچھا اس سے کیا ہوا تجھ کو، کیا گزری؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور میں نے خوش ہو کر انگلی کے اس اشارے سے اس کو آزاد کر دیا، مجھے ہر پیر کو اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، سبحان اللہ. میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث کی شرح کرنے والے کہتے ہیں ابو لہب چچا تھا، ہم امتی ہیں، وہ سردار ہم غلام، وہ کافر ہم مومن. اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کے خوشی مناتے ہیں. اس نے ایک مرتبہ منائی، ہم بار بار مناتے ہیں. واہ واہ. تو جب ایک مرتبہ منانے پہ اس کافر کو ہر پیر کو نوازا جا رہا ہے تو اس مومن کو کتنا نوازا جائے گا جو بار بار منائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنے
اور ان کے دین کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا عہد کرنے کا دن ہے۔ بے شک بے شک۔ اس میں روٹھے ہوں کو منائیں، بگڑے ہوں کو سدھارے، اور جو روٹھ گئے ہیں ان کو منائیں، ان کے ساتھ پیار کریں، اور اپنے ارد گرد ماحول کو سنواریں، خوشگوار کریں۔ واہ واہ، بے شک۔ یہ عید کا پیغام، یہ عید میلاد النبی، یہ کائنات کی سب سے بڑی عید، اور ان کو اللہ کی نعمت مان کر اللہ کا شکر کرتے ہوئے ان کے سچے غلام بن جائیں۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ علامہ صاحب یہاں یہ بھی چاہوں گا آپ سے، ویسے تو ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت محدود ہے، بس میں چاہتا تھا کہ ہم بلغ العلا بکمالہ ہی، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی تشریح فرما دیں سر ترجمے کے ساتھ، تاکہ لوگ جب یہ اس ربائی کے بارے میں پہلے آپ کو ایک بات سنا دوں۔ جی سر۔ جن لوگوں نے نہیں سنی ہے وہ سنیں گے تو ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی سر۔ حضرت شیخ سعدی، یہ 700 سال پہلے بہت اچھے شاعر، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے مرید ہیں، بڑی شان۔ نیت کی کہ میں ایسا کلام لکھوں جو قبول ہو جائے، روزہ رکھا، غسل کیا، خوشبو لگائی، لکھنے بیٹھے، سوچ سوچ کے لکھا، بلغ العلا بکمالہ۔ عربی میں بے زیر بی ہوتا ہے، اردو میں بے زیر بے ہوتا ہے، تو ہم بے کمالی پڑھتے ہیں، عربی ہے بکمالی۔ اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں کو پہنچے، عروج پہ، اتنی بلندی پہ کہ ساری کائنات نیچے ان کے قدم، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ، یہ بلغا کے معنی پہنچنا، اولا معنی اونچا، بکمالی اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پہ پہنچے۔ یہ لکھتے لکھتے ان کو ٹائم لگا، پھر دوسرا مصرع سوچا، کیونکہ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، چوتھا ربائی کی جان، ربائی کہتے ہی اس لیے کہ ربا 4 سے، دوسرا لکھا کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال ایسا دیا تھا کہ اندھیرے دور ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم روتے تھے، غم ہوتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر سر عرب میں جو اندھیرا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اندھیرے مراد ہو گئے نا، کفر کا بھی اندھیرا، ظلمت وہ بھی، اور ویسے بھی اندھیرے جو ہماری سوچوں کے ہیں وہ سارے دور کشف الدجی بجمالہ، اور ویسے کائنات میں نور آیا، یہ چاند سورج ستارے انہی کے نور سے بنے۔ بے شک۔ تیسرا مصرع بہت سوچ کے لکھا، حسنت جمیع خصالہ۔ کیا ایک بات کیا کروں، ان کی تو ہر بات ہی پیاری ہے، سبحان اللہ، ہر ادا پیاری، جمی کے معنی ساری، حسنت اچھی ہے، خصال عادتیں ان کی تمام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، چوتھا مصرع نہیں بنا۔ روزہ کھولا، روزے کے بعد پھر مشق کی، نہیں بنا، اور وہی ربائی کی جان۔ کہتے ہیں عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد آدھی رات ہو گئی، مجھے اونگ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا سعدی لکھو، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، درود ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ آل میں اولاد بھی شامل اور سچے کامل متبعین، پیروی کرنے والے بھی سبحان شامل۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اب وظیفہ ہے، صلو علیہ وآلہ، یہ وظیفہ ہے سارے ان کا، کائنات کے لوگ جو ہے نا، انہوں نے لکھی، اتنی مقبول ہوئی ہے کہ لوگ ہر محفل میں ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ ان پر درود و سلام بھیجنے سے ہماری جھولیاں بھرتی ہیں۔ ایک بار درود و سلام بھیجیں، ہم پر کتنا آتا ہے اندازہ ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے، کیونکہ کتنے فرشتے ہیں وہ ہم سب پہ درود بھیجتے ہیں۔ میرا ایک پروگرام بھی اس حوالے سے تحفہ درود و سلام میں نے کیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا، تو میلاد شریف مناتے ہوئے سب سے پہلے اگر ظاہر اجلا کیا ہے، باطن بھی اجلا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہم اس ملک کو سنواریں، بے شک، اور اپنے آپ کو بھی سنواریں۔ بے شک۔ علامہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ناظرین آج اس یہ جو نشریات ہم نے 13 دن آپ کے سامنے پیش کی، تو آج یہ اس سلسلے کی آخری نشریات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ عمومی طور پہ ہم یعنی روزانہ ہم ایک سیگمنٹ رکھا کرتے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ آج ہمارے اس سیگمنٹ میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن یعنی یہ مبارک دن منایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف دینی اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ علامہ صاحب، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن کس طرح منایا کرتے تھے؟ بہت اہم ہے سر ہمارے لیے، اس لیے کہ کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جشن نہیں منانا چاہیے، یا مطلب اس طریقے سے اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف طریقے سے لوگ جائز طریقوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ غریبوں کے لیے کھانے بانٹتے ہیں اور خوشی میں، کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کوئی شربت پلاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف خوشی منانا ہے اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ لوگوں کی مدد بھی ہو جائے، ایک خوشی کا اظہار بھی ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ حکم ہے نعمت کا چرچا کرو۔ کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں سر۔ ہم لوگ آج تک اپنے بچوں کی اپنی سالگرہ، بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے سالگرہ کا شوق، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کبھی انہوں نے فتویٰ پوچھا؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے دن کے روزے کے لیے، فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ خود بھی روزہ رکھتے تھے صحابہ، اس دن حضور کے میلاد کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خود فرما رہے ہیں فیہ ولدت، یعنی اس دن میں پیدا ہوا۔ الدر المنظم ایک کتاب ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی، جن کو شیخ الدلائل کہتے ہیں، بہت بڑے عالم، مکہ چلے گئے تھے، ان کی کتاب ہے الدر المنظم۔ اس میں موجود ہے 2 حدیثیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ ذکر میلاد کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے ان کے لیے فرمایا تمہارے لیے شفاعت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ ایک جگہ جمع ہو کر کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے، یہی دن ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہنے کہ آج آپ کا یوم ولادت ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شفاعت کا بیان، مغفرت کا بیان۔ اور پھر مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، میرے آقا مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے، مدینہ والوں نے آمد رسول کا جشن منایا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے پگڑی کھول کے نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنایا، صحابہ ارد گرد، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے بچیاں گلیوں میں، سب کے سب یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طلع البدر بدر علینا گیت گا رہے وجب ہیں، الشکر علینا، اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضور پوچھ رہے ہیں کس بات کی خوشی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے آنے کی خوشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے جلوس بھی نکالا، نعرے بھی لگائے۔ اصل میں شریعت میں مسئلہ ہے، دلیل ہوتی ہے حرمت کے لیے، یعنی کسی چیز کو منع کرنا ہو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ فی اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں اباح، مباح ہونا، حلال ہونا ہے۔ شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، جس کام کو شریعت سنت نے منع نہیں کیا وہ خود سے جائز ہے۔ جس کو منع کرنا تھا اس کا بیان، کہیں چوری کرنے کا بیان ہے؟ منع کا ہے۔ منع کا ہے، چوری کا نہیں ہے، منع کا ہے۔ آپ نو اسموکنگ کا بورڈ کیوں لگاتے ہیں؟ منع کرنا ہے۔ اگر منع نہیں کرنا نہیں ہے ہو تو پھر ہاں۔ تو منع کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو ہم پر لازم، بے شک، ان کا شکر تو ہم پر واجب۔ بے شک، بے تو شک۔ یہ خوشی منانے کا، اب میں مریض کو کپڑے دوں، بیمار کو کپڑے دوں، یا کسی مستحق کو کھانا کھلاؤں، جو بھی، یہ سارے کام میں میلاد کے طور پر، یہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اس موقع پہ تحائف بانٹتے ہیں اپنے ملازموں میں، تاکہ ان کو ایک تو یہ دن یاد رہے گا، دوسرا یہ خوشی منانے کا طریقہ۔ آپ کھانے کھلائیں، آپ درود و سلام کے محفلیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے 3 باتیں بتائیں کہ میں نے ولادت کے وقت 3 باتیں دیکھی. ایک تو یہ کہ آسمان کے تارے سمٹ گئے اور میرے گھر کی چھت پر جھکے. سبحان اللہ. مجھے لگتا تھا گر پڑیں گے. کچھ لوگ کہیں گے ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں ان کا سمٹنا نظام بدل جائے گا دنیا کا. تو یہ ستارے رب نے بنائے ہیں, سائنس نے نہیں بنائے ہیں. اللہ سمیٹ بھی سکتا ہے, جھکا بھی سکتا ہے. جب چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو تارے کیوں نہیں تو سمیٹ؟ یہ چراغاں کرنے کا ثبوت مل گیا. پھر وہ فرماتی ہیں فرشتے 3 جھنڈے لائے, ایک کعبے کی چھت پہ لگایا, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. جھنڈے لگانے کا ثبوت بھی مل گیا. فرماتی ہیں ساری فضا بھری ہوئی تھی سفید لباس میں, کوئی بیٹھا نہیں, سب کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے پڑھ رہے ہیں. میں آواز سن رہی ہوں. شاہ نامے میں کہا نا حفیظ جالندری نے, فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. واہ واہ واہ. تو وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. یہ ثبوت بھی حدیث شریف سے مل گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. اچھا ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں. ذکر میلاد یعنی حضور کی ولادت کی تاریخ, جگہ, واقعات کتابوں میں ہیں یا نہیں؟ بے شک موجود ہے. تو لکھنا جائز ہو, پڑھنا جائز ہو, بیان کرنا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سمجھداری کی بات ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ کسی کی بھی سیرت حالت کو, شکل کو کہتے ہیں. سیرت اپنانے کی چیز ہے, سیرت منانے کی نہیں ہے. میلاد منایا جاتا ہے, سیرت اپنائی جاتی ہے. جب بھی آپ کو کوئی فارم دیا جائے گا, نام, ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ, تو وہاں تو میلاد کا ذکر تو کرنا ہی پڑتا ہے. بے شک. تو میلاد کے بغیر ہستی کا ذکر نہیں ہوتا. اور قرآن میں تو انسان کا میلاد بیان ہوا, حضرت آدم کا میلاد, حضرت حوا کا میلاد, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, یہ سارے میلاد بیان ہوئے. ذکر میلاد سے تو قرآن خالی نہیں. اور میں نے آپ کو آیت سنائی, اللہ اس دن پر سلام بھیجتا ہے جس دن نبی پیدا ہوا. بے شک. تو ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ میلاد مناتے ہوئے ایک تو کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا, دوسرا یہ کہ صرف میلاد ہی نہیں منانا, ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب آپ ان 13 دنوں میں ہمارے ساتھ رہے. ایک تو میٹرو ون نیوز کی جانب سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ اب آج کے دن آپ کوئی میسج جو دینا چاہیں, جو ان 12-13 دنوں میں ہم نے جو ٹرانسمیشن پیش کی ہے اور آپ سے جو گفتگو رہی, اس حوالے سے جو میسج آپ ناظرین کو دینا چاہیں اپنے توسط سے. میرا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ایک پیغام ہے کہ میرے نبی سے رشتہ کمزور نہ ہو. میرا بھی اور کسی مسلمان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور نہ ہو. دوسری بات, میلاد مناتے ہوئے میں جب کسی کے ہاں سالگرہ پہ جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہوں. میں اپنے نبی کو بھی کوئی تحفہ پیش کروں. بے شک بے شک. تو جو ان کو راضی کر دے. سبحان اللہ. میری کوئی غلط عادت میں چھوڑ دوں جو ان کو راضی کر دے. سبحان اللہ. میرے اندر کوئی کمزوری, اس کو ختم کر میں اس کو ختم کر دوں جو ان سبحان اللہ. ان کی کوئی سنت جو میں نے نہیں اپنائی ہوئی وہ اپنا لوں جو ان کو راضی کر دے. سبحان اللہ. میں بھی کامیاب, میری آخرت بھی کامیاب. اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. آمین. ان کی محبت, ان کی تعظیم میں کوئی فرق نہ آئے. دنیا چھوٹتی ہے, چھوٹ جائے, ان کا دامن نہ چھوٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, بہت شکریہ. پورے پروگرام میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور میلاد شریف کے موقع پہ دعا کرتا ہوں اللہ میلاد شریف کی برکت سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی دے. آمین آمین. ہمارے ملک کو سلامتی دے. آمین. اور پوری ملت اسلامیہ جہاں جہاں بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ سے. ہمیشہ ہی جب بھی کوئی ٹرانسمیشن کرتے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور وہی سلسلہ وہ روایت جاری رہی. اس ٹرانسمیشن میں بہت کچھ میں نے خود بتاتے خود بہت کچھ سیکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ ناظرین جو ہمارے یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے, آپ کو بھی اس ٹرانسمیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
کوئی ایک چیز یا کوئی ایک بات بھی جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علامہ صاحب نے بیان کی، اگر آپ نے اسے اپنا لی نا تو ہماری یہ کوشش جو ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ جو ہم نے ان 13 دنوں میں ہم اپنی بساط کے حساب سے جو محنت ہم نے کی کہ آپ تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو پیغام پہنچائیں، ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی آپ نے عمل کر لیا نا تو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے. ناظرین، یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، یہ دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے. نور نگاہ انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے. شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے. نکھرا ہوا ہے روئے گل، نکھرا ہوا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل. بن کے بہار جا فضا، بن کے بہار جا فضا میرے حضور آ گئے. ہاں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہماری یہ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج چونکہ ہماری اس سلسلے کی یہ آخری ٹرانسمیشن ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ عید میلاد النبی، یعنی جشن عید میلاد النبی کس طرح سے ایک مسلمان کو یہ جشن منانا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم ذہنی آزمائشی مقابلے کے بجائے کیوں نہ ہم کچھ تقاریر شامل کریں اپنے اس پروگرام میں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے ان کے جو جذبات ہیں، جو ان کے احساسات ہیں وہ جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میرے مہمان ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنی تقریر پیش کریں. ہم نے تمام جہانوں کی طرف آپ کو رحمت بنا کر بھیجا.
سجدہ وقار یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ظلم اپنے عروج پر تھا. سجدہ وقار بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا. سجدہ وقار کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ مسلمان آپس میں لڑ کر ختم ہو جاتے تھے, کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر لڑائی, کہ کبھی ظلم و ستم خاندانی لڑائیوں کی کوف نظر آتی تھی. سجدہ وقار کے ایسے میں خدائے ون کو جوش آتا ہے, خدائے ون کی ذات جوش میں آتی ہے کہ اپنی اس دنیا کو ایک رحمت للعالمین سے نوازا جاتا ہے. جی سجدہ وقار بی بی آمنہ کے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سجدہ وقار کے تشریف آور محمد مصطفیٰ ہوتی ہے. کعبے پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں. سجدہ وقار کے جبریل اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ باطل کا علم جھکتا ہے, حق کا علم بلند ہوتا ہے. سجدہ وقار کعبے پہ لگے جھنڈے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. سجدہ وقار کے یہ رحمت للعالمین آگے بڑھتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ابھی 5 سال کی عمر میں ہیں کہ سجدہ وقار اعلان ہوتا ہے کہ انہیں صادق و امین پکارا جاتا ہے. کہ جب کفار کے گھر خانہ کعبہ میں پتھر نفس کرنے کے وقت لڑائی جھگڑا دکھائی دیتا ہے تو اس رحمت للعالمین سے رائے طلب کی جاتی ہے. سجدہ وقار کہ یہ تو پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے, کہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سجدہ وقار آگے بڑھتا ہے, وقت آگے بڑھتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ان پہ مہر نبوت نفس کی جاتی ہے. کہ جب مہر نبوت نفس کی جاتی ہے اور کفار لڑائی کا حکم دیتے ہیں تو یہ رحمت للعالمین مسلمانوں کو حکم فراہم کرتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو جنگ سے استثناء قرار دیا جائے. کہ رحمت للعالمین اپنی رحمت کو بارہا دکھاتا رہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں. کہ سجدہ وقار کے رحمت للعالمین بڑھتا رہتا ہے اور رحمت ثابت کرتا رہتا ہے کہ یہ اس رب کی رحمت ہے کہ جس نے اس جہان کو خلق کیا, کہ ان کی آل بھی رحمت, ان کی اولاد بھی رحمت, ان کی خاندان بھی رحمت, ان کے اصحاب بھی رحمت. سجدہ وقار کے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ کی مرادیں بھر لانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سمیع مختار موجود تھے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبل زیدی. آپ تشریف لائیے اور اپنی تقریر پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تاریخ کے آئینے میں دیکھتی ہوں اس دور کو کہ جب بیٹیوں کو زندہ دیواروں میں دفن کر دیا جاتا ہے, کہ جب ظلم اپنے عروج پر ہوتا ہے. میں دیکھتی ہوں اس دور کی طرف کہ جہاں زنا, شراب, دھوکہ و فریب سب عام ہے. جی ہاں علی وقار, میں دیکھتی ہوں اس دور جاہلیت کی طرف کہ ہاں اسی وقت ایک نور کا نزول اس دنیا میں ہوتا ہے کہ جسے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے. جی ہاں علی وقار, لیکن افسوس, صد افسوس کہ آج کا مسلمان کہ جو اپنے نبی کے نام سے پہچانا جا رہا ہے, کہ وہ نبی کہ جو اپنی امت کے لیے لمحہ لمحہ دعا کرتا نظر آتا ہے, لیکن آج کے مسلمان کا جب تصور ذہنوں میں ابھرتا ہے تو آج کا مسلمان داعش کی صورت میں, آج کا مسلمان طالبان کی صورت میں, آج کا مسلمان اشتعال انگیز انسانوں کی صورت میں نظر آتا ہے. علی وقار, افسوس, صد افسوس کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. اگر ہم خطبہ حجت الوداع کے خطبے پر غور کریں کہ جہاں پر میرا رسول, میرا آقا یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم میں کسی کو بھی کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. جی ہاں علی وقار, جہاں میرا نبی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, وہاں پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے.
ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے, خوریزی کی فضا قائم ہے. جی ہاں علی وقار, تو ہم نے حضور کی ذات سے کیا لیا؟ جی ہاں علی وقار, کہ وہ نبی کہ جو ابھی مبعوث بعد رسالت بھی نہ ہوا تھا, کہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوا ہے لیکن ابھی مبعوث بعد رسالت بھی نہ ہوا, لیکن عرب میں رسول کو صادق اور امین کے القابات سے پکارا جاتا ہے کہ وہ نبی کہ جو ابھی طائف کے سفر میں ہے, پاؤں زخمی ہیں, خون جاری ہے, لیکن اس میں یہ امن کا پیغمبر اپنے ہاتھ بلند کر کر یہ دعا کرتا ہے کہ بار الہ میری امت پر عذاب نازل نہ فرما. کہ یہ وہ نبی کہ جس کا کردار ہمارے لیے رحمت, جس کی گفتار ہمارے لیے رحمت, کہ جس کے اقوال ہمارے لیے رحمت, کیوں نہ کہوں کہ وہ رحمت للعالمین ہے. کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے, مدثر کہے اور مزمل پکارے, کہ وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے, کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنبل, میں چاہوں گا آپ کو کچھ چیزیں میں بتاتا چلوں. بہت اچھی آپ نے تقریر کی, لیکن یہ کہ کچھ کریکشن بہتر ہے کہ میں کروں, اور سمی کی بھی کریکشن کروں گا. دیواروں میں دفن نہیں کیا جاتا, دیواروں میں چنوایا جاتا ہے. گاڑ دیا جاتا تھا. گاڑ دیا جاتا ہے, دفن نہیں ہوتا, دیواروں میں چنوا دیا جاتا ہے. اچھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی نبوت یعنی نبی ہیں. ظاہری طور پر وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے. اعلان جو کیا گیا نا جی. وہ یعنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا, حضرت آدم سے پہلے حضرت آدم سے پہلے جو ہے وہ ان کا نور اس دنیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا. یہ کائنات ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے نا اسے پہلے یعنی وہ کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ تو پہلے سے تخلیق شدہ تھے, یہ کائنات بعد میں تخلیق کی گئی. بات کاٹوں آپ کی, جی جی, یہ کائنات انہی کی محبت میں وجہ وجود کائنات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے بہت اچھی تقریر کی. اچھا سمی, آپ بھی آ جائیں, تو آپ کو بھی کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا. میں چاہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹریننگ پیریڈ بھی ہوتا ہے. انداز بیاں آپ کا, بولنے کا اسٹائل, تھرو آپ کی بہت اچھی ہے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ میموری آپ کی ساتھ نہیں دے رہی تھی, یا تو کوئی گھبراہٹ تھی. اب وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, بھر نہیں کہیں گے, بر لانے والا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح مختلف اور بھی چیزیں تھیں, یعنی جب آپ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ نے ڈائریکٹلی ترجمے سے ایک جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اس سے آپ نے شروع کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیلوٹیشنز ہوتی ہیں جو سب سے پہلے آپ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں. یہاں سنبل نے جو نا باقاعدہ اجازت لی اور پھر اس کے بعد تقریر کا آغاز کیا. اسی طرح اور بھی کچھ لفظ, کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ کی تقریر میں جو میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی سی تقریر کانٹینٹ وائز بھی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسان مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے, بلکہ ہر قسم کی مخلوق کے لیے جو ہے نا وہ باعث رحمت ہے. یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ لشکر جا رہا ہے اور ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جب تک کہ پورا لشکر نہ گزر جائے اس وقت تک یہاں سے ہلنا نہیں, کہ کہیں کسی کا پاؤں یا کسی کی وجہ سے اس کتیا اور اس کے بچے کو تکلیف ہو جائے. آپ سوچیں نا, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت, یعنی سراپا رحمت ہے اس پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے, بلکہ اس جیسی جتنے جہان موجود ہیں ان سب کے لیے. بہرحال جو مجھ کم علم کی جہاں تک رائے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سنبل نے زیادہ بہتر تقریر پیش کی, اور اسی حوالے سے ہم انڈس یونیورسٹی کی جانب سے یہ آئیں. سنبل, بہت بہت آپ کو مبارک ہو, بہت اچھا آپ نے مقابلہ پیش کیا, آپ کو یہ انعام دیا جاتا ہے. تشریف رکھیں. سمی, آپ بھی پریکٹس کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پریکٹس کے بعد مزید آپ کی تھرو بہت اچھی ہے, آواز بہت اچھی ہے,
بس الفاظ کا چناؤ اور اس کی ادائیگی جو ہے نا اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ایک ننھا مہمان موجود ہے، خزیمہ صدیقی. بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی آواز اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام میں شامل کی جائے. میں دعوت دینا چاہوں گا خزیمہ صدیقی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا، بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور سلسلہ ہے حسنت جمیع خصالہ کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں خاص طور پہ زندگی گزارنے کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، خواہ وہ گھر میں گزارنے والی زندگی ہو یا باہر جو ہم کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تو کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے معاشرت کرنی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، یہ بات بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، یتیموں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اس کے سر کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. لیکن ناظرین ہمارے اب معاشرے میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح عمل کرتے ہیں. یعنی کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیے جائیں، حالانکہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کیے جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ صرف انفاق فی سبیل اللہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے،
تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ پیسے اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دیتا ہے تاکہ آپ مزید اس کے بندوں پر خرچ کر سکیں. ناظرین، ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور اپنے بزنسز، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ شریعت کو، دین کو اور خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو اپنی زندگی کے رہنما اصول بناتے ہیں، اور نہ صرف وہ اس دنیا میں کامیاب ہیں بلکہ دین میں بھی یہی لوگ کامیاب ہیں. ایسے ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا کمانڈر سٹی کا، جو کہ یعنی سپر ہائی وے پہ واقع ہے. بڑا زبردست شہر بسایا جا رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا ایک ایسا شہر ہوگا کہ یہاں کے رہائشیوں کو اس کے بعد یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، روزگار بھی یہیں مہیا ہوگا، تعلیم بھی یہیں دی جائے گی، ریسٹورنٹس بھی یہیں ہوں گے، ہسپتال بھی یہیں بنیں گے، بجلی بھی اپنی بنائی جائے گی، پانی بھی اپنا ہی یہاں سے زمین سے نکال کے استعمال کیا جائے گا. تو یہ غلط نہ ہوگا. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اس طرح سے خود کفیل ہو کے یہ تمام کام کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ بیواؤں کے لیے الگ اسکیم، یتیموں کی تعلیم، ان کے خرچے کا، تمام ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر بلڈرز کے چیئرمین کمانڈر محمد ذاکر صاحب. السلام علیکم کمانڈر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس نوبل موقع پہ مجھے مدعو کیا. کمانڈر صاحب دیکھیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں اور رمضان المبارک میں جس طرح سے آپ نے مختلف لوگوں کو پلاٹس دیے، گھر دیے، تو مطلب میں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کمانڈر صاحب تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص یا یعنی خاص طور پہ ان کی بیواؤں کے حوالے سے یا سنگل مدرز جو ہیں، یعنی اگر کسی کو کوئی مطلقہ خاتون ہے اور یا یہ کہ کوئی بیوہ خاتون ہے تو ان کے لیے خاص طور پہ کمانڈر صاحب نے ایک اسکیم رکھی ہوئی ہے کہ بیواؤں کے لیے نہ صرف ان کو پلاٹ دیتے ہیں بلکہ باقاعدہ گھر بنا کے دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کے روزگار کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کی. کمانڈر صاحب کیا کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج ہم ولادت باسعادت کے دن کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور انہی اصولوں کو آپ رہنما بنا کے اپنا بزنس کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ جھٹلاؤ گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسانیت کو عطا کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول سبحان اللہ، ایک رول ماڈل کی صورت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے خوش نصیب اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل مکمل موجود ہے. ایک اچھی زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ ایمان والو، آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اب جب آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، بے شک ایک ملٹری لیڈر کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت، جس طرح سے بھی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے آپ کو ایک بے مثال انسان نظر آتا ہے. بے شک، بے شک، بے شک. اب یہی زندگی جب اللہ نے ہمارے لیے ایک نمونہ یا ایک رول ماڈل کہا ہے اس زندگی کو، تو اس رول ماڈل کو کیوں نہ فالو کیا جائے. بے شک. اب جب ہم اپنے جو مسلم امہ ہے پوری دنیا میں، جب ایک ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی زندگیوں کا کہ ہم نے کہاں تک انصاف کیا سیرت النبی کے ساتھ. ہم بہت محفلیں منعقد کرتے ہیں اور بہت مطلب اس پہ سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ایز اے ہول آپ کی جو سیرت النبی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر کے ہم نے شاید انصاف نہیں کیا. اسی لیے ہم اس دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکے، ہم صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے نہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب دیکھیں، جب یہ پورا اس چیز کو میں نے اسٹڈی کیا، جب سیرت النبی کو اسٹڈی کیا، جب قرآن پاک کو اسٹڈی کیا،
تو मैंने देखा कि हमारे पास तो खजाने की कुंजी मौजूद है। बेशक, हमारे पास कुरान पाक एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी ही नहीं, सीरतुन नबी एक बेहतरीन नमूना भी मौजूद है। बेशक। तो क्यों ना इन चीज़ों को एक चारदीवारी के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। बेशक। तो सिर्फ यही मैं करने चला हूँ कि कमांडर सिटी जो प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मैं रियासत मदीना का एक मॉडल सुभान अल्लाह, कहता हूँ। सुभान अल्लाह। ठीक है, हमने बहुत सुना, बड़े सियासतदानों से सुना, बड़े लोगों से सुना कि रियासत मदीना, लेकिन हमने आज तक वो तस्वुर जो रियासत मदीना का है उसको प्रैक्टिकली देख नहीं सके। हमारी उम्र गुज़र गई, हमारे बच्चे भी इसी तरह शायद गुज़र जाएं। तो ये एक कोशिश है जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला को अपने साथ शामिल करके सुभान अल्लाह। एक कोशिश मैं कर रहा हूँ। जिस तरह हम अगर इस्लामिक जो निज़ाम मईशत है, जो इकनॉमिक सिस्टम है, उसकी अगर बारीकियों में जाएं तो वो बेस ही इस पे करता है कि आपने अल्लाह को शरीक ठहराना है। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तुम जुम्मे की नमाज से फारिग हो जाओ तो ज़मीन पे मुंतशिर हो जाओ ताकि अल्लाह का रिज़्क़ तलाश कर सको, फज़ल फजल तलाश कर सको। अब ये जो फजल इलाही है ये क्या है? ठीक है, अब इसकी रूह तक हमने जाना है कि फजल इलाही क्या है। अल्लाह का फजल, अल्लाह की बरकत। ठीक है, अल्लाह की बरकत कहाँ होती है, अल्लाह का फजल कहाँ होता है? जब आप तिजारत को हलाल तरीके से करते हैं, जब आप तिजारत को हलाल तरीके से करते हैं और अल्लाह को शरीक बनाते हैं। और वो आयत में फिर आज कोट करूँगा सूरह बकरा की, लिल्लज़ीना आसनू फी हाज़े दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। तो आपने तिजारत में भी भलाई कर दी है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम तिजारत तो करते हैं, हाँ। हम भलाई नहीं करना चाहते। तो मैं इस आयत को जो पूरा बेस है मेरे कॉन्सेप्ट का कमांडर सिटी के, लिल्लज़ीना आसनू फी हाज़े दुनिया हसना, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कमांडर सिटी के अंदर, जहाँ अमीर और गरीब इंशाअल्लाह एक जैसा लाइफस्टाइल, एक जैसा उनके लिए खाने का अरेंजमेंट, एक जैसा मेडिकल केयर, एक जैसी उनकी सिक्योरिटी और एक जैसा लाइफस्टाइल इंशाअल्लाह वो एंजॉय करेंगे। वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात जो इस्लाम हमारा कहता है कि महरूमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, स्किल इंसानों में डिफरेंट हो सकते हैं, कोई ज़हीन ज़्यादा होगा, कोई फिज़िकली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, लेकिन कोई मालदार ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो बुनियादी हुकूक हैं वो इंसानियत के हवाले से वो मिलने चाहिए। अब ये नहीं है कि एक माजूर है जो हरकत नहीं कर सकता तो वो भूखा क्यों रहे, उसकी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है, अगर हम रियासत में जो है ख़राबियाँ देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं कोशिश करें और सब मिल के एज NGO हम आगे बढ़ें और हम कोशिश करें कि हम ऐसा कोई निज़ाम लेके आएँ और फिर उस चार दीवारी को जितना आप बढ़ाते जाएंगे, वसी करते जाएंगे, लोग उसमें आते जाएंगे। तो कमांडर साहब, विवाहों के लिए क्या स्कीम रखी गई? मैं चाहूँगा नाज़रीन के लिए, मुझे तो पता है, मैं आपसे पहले भी मुलाकात भी हो चुकी है, आप बता भी चुके हैं। तो हमने ये किया है कि हमने जो भी, एक तो कमांडर सिटी कंप्लीट ये नॉन प्रॉफिटेबल स्कीम है, इसमें एज अ बिल्डर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है और ये फी सबीलिल्लाह समझ लें। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसका मतलब है कि इसमें जो भी पैकेजेस हम देंगे, जो भी घर देंगे, ख्वाह एजुकेशन देंगे, मेडिकल केयर देंगे, या इवन जो सुपर स्टोर्स होंगे वो इंतहाई सस्ते होंगे, इतने सस्ते कि शायद कहीं और हो ना सकें, क्योंकि कहीं पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है। ठीक है, तो एक ये तो बिल्कुल यूनिक होगा ये सिटी कि इसमें हर चीज़ बहुत। कैसे जहन में आया आप? ठीक, इस किस्म के देखिए, जहन में तो यही, मतलब मुआशरे को देख के, और जब मैंने देखा कि दुनिया में दूसरी अक़वाम इतनी आगे चली गई हैं, इतनी तरक्की, देखिए साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रही है,
ہم اس سے محروم ہیں. ٹھیک ہے, اسکل ڈیولپمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, ہم اس سے محروم ہیں. ہم آج بھی ہاتھ میں ڈگری نوجوان کے تھما دیتے ہیں اور وہ نوکریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سٹی کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, جہاں پہ ہم چھوٹی کلاسوں سے پرائمری لیول پہ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز بچوں کو کروائیں گے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کر سکیں, بزنس پروجیکٹس. اور اسی طرح ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, جو پہلی یونیورسٹی سٹی میں بننے چلی ہے ابھی, وہ سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بھی بنے گا, جہاں پوری دنیا سے انشاءاللہ میں برینز ایک جگہ اکٹھے کروں گا سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. دیکھیں آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کپڑا بھی جو جس مشین پہ سلا ہے نا, وہ بھی نان مسلمز نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے, آج اگر نان مسلمز اپنی سہولیات ہم پہ بند کر دیں تو شاید ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں. ہمیں جسم پہ پتے لپیٹنے پڑیں گے, آج بھی ہمیں اے سی بند کرنے پڑیں گے, ہمیں موبائل بند ہو جائیں گے, کیونکہ ساری ٹیکنالوجی نان مسلم سے. تو کب تک ہم سوئے رہیں گے؟ تو کسی نے تو جگانا ہے. کسی نے تو اس راستے پہ میں چل پڑا ہوں. ہم سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم ایجوکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم گھر دیں گے, فری گھر ہم دے رہے ہیں بیواؤں کو, یتیم بچوں کو, معذور افراد کو, اور ہم ایک جیسا لائف سٹائل دیں گے, ہم عزت دیں گے, ہم پیار محبت دیں گے. اور جو ایک پراپر ایک ڈسپلن ہے جو ہمیں سیرت النبی سے ملتا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے کمانڈر سٹی میں دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اگلے 3 سے 4 مہینے میں انشاءاللہ کمانڈر سٹی لیویبل ہو رہا ہے اور لوگ وہاں رہنا شروع ہو جائیں گے. واہ واہ واہ, زبردست. تو مجھے بتائیے گا کمانڈر صاحب کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو, خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ دیکھیں پیغام تو بہت واضح ہے. پیغام یہ ہے کہ دیکھیں سیرت النبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, تو اس نمونے کو امپلیمنٹ کیا جائے. بجائے تقریریں کرنے کے, سیرت کانفرنسز کرنے کے, اس پہ بحث کرنے کے, ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے سیرت النبی کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے پہلو تھے ان کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کر کے دکھانا چاہیے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے نا, جس شخص سے پیار کرتا ہے, اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ ٹھنڈا مزاج اور خوش اخلاقی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو جو انسان, کیونکہ یہ نبیوں کی خواہ ہے, بالکل, خوش اخلاقی اور ٹھنڈا مزاج. کیا ہم اپنے مزاج کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خوش اخلاق نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم صادق نہیں ہو سکتے, سچ نہیں بول سکتے؟ کیا ہم امین نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم دیانتدار نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہوں, آئے ہوں اور دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. تو یہی کانسیپٹ ہے کمانڈر سٹی کا. آپ تو پریکٹیکلی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ٹھنڈے مزاج کے اور خوش مزاج انسان ہیں آپ, کیونکہ اکثر ناظرین میری بات چیت رہتی ہے, ملاقات رہتی ہے کمانڈر صاحب سے, تو ہمیشہ ایک مسکراہٹ میں نے ان کے چہرے پہ دیکھی. حالانکہ آج یہ بات میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ کمانڈر صاحب اس وقت تھوڑے سے پریشان ہیں, اپنی والدہ کی بہت خدمت کر رہے ہیں, اور کمانڈر صاحب کی والدہ ہیں, علیل ہیں, لیکن یہ کہ اپنے تمام کام چھوڑ کے والدہ کی خدمت کو یہ مقدم جانتے ہیں. بہت کم لوگ اس دنیا میں ہیں ناظرین جو والدہ کی اپنی اس طرح سے خدمت کرتے ہیں. یہاں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیں گے کمانڈر صاحب آپ کی والدہ محترمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو جلد صحتیاب کرے, اور آپ کی والدہ محترمہ کا سایہ جو ہے نا وہ آپ کے سر پہ ہمیشہ تا قیامت سلامت رکھے. یہ چھتری ہوتی ہے. میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو والدین کا, خاص طور پہ والدہ کا جو سایہ ہوتا ہے نا, والدہ کی دعا لے کے انسان گھر سے نکلتا ہے نا, بڑا چوڑا ہو کے نکلتا ہے. بالکل, ابھی بھی آتے ہوئے میں اسے کسی کا لے کر آیا ہوں, ڈر نہیں ہوتا, اور اللہ کرے کہ ان کا سایہ آمین آمین, ان کا سلامت رہے, ہمارے سلوں پہ ان کی دعائیں ہیں. سب کے لیے میری دعائیں یہی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کا سایہ جو ہے نا ان کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے. اور آپ سب لوگوں کو, ہم سب کو جو ہے نا اپنے والدین کی دعائیں لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہم نافرمانی نہ کریں, والدین کی دعائیں حاصل کریں, خدمت کریں. بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت نصیب فرماتا ہے. یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے والدین
والدین موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ کمانڈر صاحب. آمین ثم آمین. یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا ثنا سید کو اس لیے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے حصے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنا چاہیں گے. میں درخواست کروں گا ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ثنا سید.
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया सना सैयद, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। कमांडर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियात में से आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और जिस मिशन के तहत आप काम कर रहे हैं ना, यानी जो आप जिस एम को आप लेके चले हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको बेपनाह कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बस आपकी दुआएं और इस कौम की दुआएं मुझे चाहिए। जो विजन 2040 मतलब जो मैं लेके चला हूँ 20 साल का ये विजन है, और दुआ करें कि अल्लाह मुझे 20 साल की ज़िंदगी दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे 20 साल ज़िंदा रखा तो ज़रूर कुछ। कमांडर साहब हम समझते हैं कि जब इंसान के सामने कोई नस्बुल ऐन होता है ना, जी जी, तो अल्लाह ताला फिर उस नस्बुल ऐन को देखते हुए इंशाअल्लाह आपको ज़रूर उम्र खिज़र अता फरमाएगा कि आप अपने नस्बुल ऐन में जो है ना कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, थैंक यू। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इस सिलसिले की आज ये आखिरी नशरियात हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और इसका अब ये आखिरी सेगमेंट है महफिल समा। यहाँ आपको ये बताते चलें कि हमारी पूरी इस ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश रही है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनी हासिल कर सकें, और हम आप तक ये पैगाम पहुँचाएँ, यानी हम मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रते हुए हम आज की इस ट्रांसमिशन तक पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि हमें मुख्तलिफ़ लोगों का ताउन हासिल रहा, जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें कि इंडस यूनिवर्सिटी जिसके ऑडिटोरियम से हम ये प्रोग्राम पेश करते रहे, खालिद अमीन साहब जो चेयरपर्सन है इंडस यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल मेट्रो वन न्यूज़ के CEO चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आमिर मसूद शेख साहब, जिनकी सपोर्ट हमें इस प्रोग्राम में रही, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो जो लोग मेरी टीम इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में शरीक रही, उन सब का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन की बरकत से न सिर्फ हमारे चैनल पे बल्कि तमाम वो लोग जो हमारे चैनल से वाबस्ता हैं और खैर के काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें उनको बरकत अता फरमाए। बहरहाल नाज़रीन, अब महफिल समा में हम यहाँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहेंगे, और जश्न ईद मिलादुन नबी है तो विलादत के हवाले से कलाम पेश किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली ब्रदर्स कव्वाल, यानी उमैर अली, रमीज़ अली कव्वाल और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी कलाम की दरख्वास्त है, पेश करें। बिस्मिल्लाह। या मुस्तफा या मुस्तफा सल्ले आया या मुस्तफा या मुस्तफा। जो पैदा मेरा शाहेवारा न होता, ज़मीनो ज़मा अर्श आला न होता। मदीना समाता ना मेरी नजर में, मदीना समाता ना मेरी नजर में।
مدینہ سماتا نہ میری نظر میں مدینے میں گر کملی والا نہ ہوتا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ یہ بولو اللہ ہی اللہ وہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ آمد شاہ میں کیا خوب نظارے ہوں گے شاہ میں کیا خوب نظارے ہوں گے آمد شاہ میں کیا خوب نظارے ہوں گے نظارے ہوں گے ان کے گیسو تو بہاروں میں سوارے ہوں گے ان کے گیسو تو بہاروں میں سوارے ہوں گے ان کے گیسو تو آمد شاہ میں کیا خوب نظارے ہوں گے ان کے گیسو تو بہاروں میں سوارے ہوں گے ان کے گیسو تو بہاروں میں سوارے ہوں گے مدینے والے آقا یہ تو حسرت کم سے کم نکلے او تمہارا روح انور دیکھ کے آنکھوں بلم نکلے اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے ہزار شوق سے جاری کو پیار کر لیں گے یہ کون کہتا ہے ساری خدائی مل جائے کی گدائی مل جائے ہاں تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں تقدیر حلیمہ کی جاگی وہ رحمت کے بادل چھاتے ہیں جگ جگمگ جگمگ ہوتے ہیں جگ جگمگ جگمگ ہو تشریف محمد لاتے ہیں جشن آمد رسول بولو اللہ ہی اللہ وہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے ریہو روگ ماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہاں ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی رے مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی ہاں مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول وہ بولو اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا
ہو آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، اماں مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، یہ بولو اللہ ہی اللہ، یہ بولو اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، ہو بی بی جشن آمد رسول ہو بی بی آمنہ کے یا مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ اب ہماری یہ نشریات جو ہیں یہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ کہنے میں، بتانے میں، بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہ دل سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ سے بھی درگزر کرنے کی درخواست ہے۔ بس اس کوشش جو ہم نے کی، امید کرتے ہیں کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہوں، اور آپ میں سے چند لوگ بھی یا کوئی ایک شخص بھی اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کر لے گا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر اسی طرح کی کسی اور ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ اسی طرح ملاقات ہوگی۔ ویسے تو خیر میرا جو پروگرام ہے خبر کی خبر وہ کنٹینیو ریگولر آپ دیکھتے ہی ہیں، لیکن یہ جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اور جتنا کچھ یعنی باقی جو چیزیں ہیں نا، جو کام ہے اس میں کر کے انسان شاید تھکن فیل کرتا ہے۔ رمضان کی ٹرانسمیشن ہو، ریویل اول کی ٹرانسمیشن ہو، یہ ایسی ٹرانسمیشن ہے جو کہ انسان کو انرجی دیتی ہے۔ میں سال میں ایک دفعہ جب یہ ٹرانسمیشن یا رمضان کی ٹرانسمیشن کر لیتا ہوں تو پورے سال کی انرجی، پورے سال کی طاقت میرے اندر آ جاتی ہے۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔